बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दोस्त अपनी जवान बीवी को तलाक देने लगा तो मैंने इसे कहा कि तलाक के बाद मेरी शादी अपनी बीवी से करवा देना, क्योंकि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरा पागल दोस्त अपनी हसीन बीवी को समझ ही नहीं सका था। आए रोज़ इसके साथ झगड़ा करता और इसे बिला वजह मारता रहता और अब बात तलाक तक आ गई थी। दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पर बुला लिया। इस दिन मैंने इसकी बीवी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम अयूब है। मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरा ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों में गुजरता था। मेरे दोस्त दानिश हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। इसकी शख्सियत में अलग ही बात थी। जो औरत इससे मिलती से देर तक याद रखती। हम दोस्त इसे हसरत की नज़र से देखते थे। 50 साल की उम्र में भी वो हम सबसे ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत लगता था। वजह इसकी दौलत थी। वो ख़ुद को बहुत फिट रखता था। इसके सर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। इसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम सब दोस्त इसे कहते, दानिश भाई आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? वो कहते, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, किसी बात को सर पर सवार नहीं करता। हालांकि उन्होंने 2 शादियाँ की थी और इनके एक ही घर में 2 बीवियाँ मौजूद थीं और दोनों ही को वो खूब वक्त देते थे। इनकी हम दोस्तों के साथ जुम्मा के बाद कभी एक आध नशिस्त हो जाया करती थी, वरना वो ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ रहते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि दानिश भाई दोस्तों में ज़्यादा बैठने लगे हैं। एक दिन मेरे घर आए तो बहुत बेचैन लग रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, अयूब यार, मुझे लगता है कि अब मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ वीरानी सी आ गई है। लगता है कि अब इस खुला को एक शादी से ही पुर किया जा सकता है। दानिश भाई की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला कि कैसी बातें करते हैं भाई, अब इस उम्र में आपको कौन लड़की देगा? फिर पहले से आपकी 2 बीवियां मौजूद हैं, कुछ तो होश करें। अब आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने दानिश भाई को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। सच तो यह है कि दिल ही दिल में मुझे इनके नसीब पर रश्क भी आ रहा था और इनसे हसद भी हो रहा था, क्योंकि इस मामले में वो बहुत खुश नसीब थे। लड़कियां खुद इनकी तरफ भागती आती थीं। मियाँ, तुम इस बात को नहीं समझोगे, दानिश भाई ने मेरी बात की नफ़ी करते हुए कहा और मुझे यकीन दहानी करवाई कि वो जल्द ही मुझे अपनी तीसरी शादी पर बुलवाएंगे। मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात कही तो वो बोले कि ये दानिश के लिए नामुमकिन बात नहीं है। वो लाजमन तीसरी शादी करके ही रहेगा, जबकि हमें सिर्फ इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि इसके घर बहुत सारा खाना पकेगा और हमें शादी और वलीमे की दावत खाने को मिलेगी। हम सब दोस्त यही समझकर मुतमईन हो गए। लेकिन अब की बार अजीब किस्सा हुआ। दानिश तकरीबन 3-4 महीनों के लिए गायब हो गया। इसने ना मुझसे कोई राब्ता रखा और ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी में बुलवाया। हम समझे कि शायद इसने अपनी शादी का इरादा तर्क कर दिया है। लेकिन एक दिन दानिश के कज़न की ज़ुबानी पता चला कि इसने एक 20 साला लड़की से तीसरा ब्याह रचा लिया है। अब तो हम लोगों की हसद और रश्क की इंतहा न रही। दानिश 50 साल की उम्र में 3 शादियाँ कर चुका था, जबकि हम 24 साल की उम्र में भी कंवारे फिर रहे थे। दानिश हमारा वाहिद दोस्त था जो उम्र में हम सबसे बड़ा था। बहरहाल अब हमें दानिश से ये नाराज़गी बरकरार थी कि इसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलवाया। लेकिन ये बात भी बड़ी हैरत वाली थी कि हल्ला गुल्ला और ढोल धमक्का करने वाले इंसान ने इतनी सादगी से कैसे शादी कर ली, जबकि इसने हमें भी खबर नहीं की। मैंने दानिश से रब्ता करने की कोशिश की तो इसने मुझे मिलने के लिए मेरे घर आने का कह दिया। मैं खुश था, चलो दोस्त से इतने दिनों बाद मुलाकात होगी। लेकिन जब मैंने दानिश को देखा, मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो तो सूख कर कांटा बन चुका था। इसके सर के बाल मानो आधे रह गए थे, जबकि आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया नज़र आ रहे थे। दानिश, तुम्हें ये क्या हुआ है? अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से पूछा तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि इसकी हालत बता रही थी कि वो दिल ही दिल में बहुत दुखी है। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने इससे इसकी तीसरी शादी का हाल पूछा तो वो मायूस सा हो गया। कहने लगा, क्या बताऊँ मेरे दोस्त, मेरी 20 साला बीवी जिससे मैंने तीसरी मोहब्बत की शादी की है, इसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया है।
جبکہ میں اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ دانش بتانے لگا کہ اس کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ زیادہ عمر کی تھی۔ دوسری بیوی سے اس نے مجبوراً شادی کی تھی۔ صرف تیسری بیوی ہی وہ محبت ہے جو اسے دل سے ہوئی ہے، اور وہ صرف اپنی تیسری بیوی کو چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس کی تیسری دلہن نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہ کروں گی جب تک جس مکان میں تم رہتے ہو یہ مکان میرے نام نہ کر دو۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے 20 سالہ لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا تھا، کیونکہ اس عمر میں نویلی دلہن کا مل جانا ایک انوکھی سی بات تھی، جبکہ دانش کی ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا تھا۔ خیر، اس نے جذبات میں آ کر سب کاغذات پر دستخط کر دیے جو اس کی تیسری بیوی نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ اس کی پہلی دونوں بیویوں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، لیکن دانش نے محبت میں اپنی تیسری بیوی کو ساری جائیداد لکھ کر دے دی، جس میں ایک گھر اور 2 دکانیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اب اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا تھا۔ یہ ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، بھائی اب تمہیں اس شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری تیسری بیوی آخر کہتی کیا ہے؟ حق مہر میں مکان وغیرہ تو ہر عورت ہی لکھواتی ہے، اس میں تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب دانش نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں کہ اس عورت نے اسے مکان لکھوا کر لے لیا ہے، بلکہ اب اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کے بچے بے شک تم اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن وہ بیویاں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اب ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جوان بھی نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ میری بیوی کی محبت ہے یا پھر اس کا حسد، اور مجھے اکیلے کرنے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی میرے 4 بچوں کی ماں ہے۔ اس طرح میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا کہ ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر چھوڑ دوں۔ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دانش کا کیس پیچیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ 2-3 دن تک اس مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایک عجیب بات کی جس نے مجھے ایک اور حیرت میں ڈال دیا۔ میری مدد تم کر سکتے ہو، دانش فکر مندانہ لہجے میں بولا تھا۔ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے گھر کی عورتوں کا لڑائی جھگڑے نہیں نپٹا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں؟ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے۔ دراصل وہ بہت کم عمر ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور میری عمر 50 سال ہے، وہ مجھ سے 30 سال چھوٹی ہے۔ تم خود ہی سوچو اتنی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ سکون والی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اسے کسی کم عمر نوجوان ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلے۔ میرے پاس ان چانچلوں کے لیے نہ وقت ہے اور نہ حوصلہ۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے تیسری شادی کر لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن اگر تم چاہو تو میری یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ دیکھو دوست، بات مختصر سی ہے۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، اور اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ ہر روز اس کی کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے، اور اب بات جھگڑوں تک آ پہنچی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں اس بڑھاپے میں ایک جوان لڑکی کی فرمائشیں کیسی پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی کوئی ایسی فرمائش کرتی ہے جس میں نہ میری دلچسپی ہوتی ہے، نہ میرا دل لگتا ہے، اور نہ ہی میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے عاجز آ گیا ہوں، لیکن غلطی سے میں نے اس کے نام پر ساری جائیداد لکھ دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ میرے سر سے کسی بوجھ کی طرح ہٹ جائے، لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جس سے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں، اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کی لالچی ماں کا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے ساری جائیداد ہتھیا کر وہ اس کی شادی کسی اور نوجوان لڑکے سے کر دے جو اسے زندگی بھر خوش رکھے۔ ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا یہی ارادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی میں ساری زندگی سے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجبور کر رہی ہے مجھے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔
اب تم میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایوب یار، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت پوری ہونے کے بعد تو میری بیوی سے شادی کر لے۔ اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔ یقین کر وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی تو اس کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسے مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی اور اب وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے میری دوست، پلیز میری مدد کر دو تاکہ میری جائیداد واپس مل جائے۔ اب میں اپنی اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے دوست کو اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے کیا پتا تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو، 50 سال کی عمر میں عام سی لڑکی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو ہوتا نہیں۔ ایسے میں عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں میں خود ہی یہی چاہتا ہوں، تم ایک بار آ کر میری بیوی کو دیکھ تو لو، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کر دی تھیں کہ میں نے ایک بار سوچ ہی لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں۔ کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی ہے، جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ کم عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہے، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، اگر واقعی وہ کوئی حور پری ہوئی تو میں بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور دانش بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا۔ دانش نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔ اب میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنے قریبی دوست وقاص سے بھی یہ بات کی تو وہ کہنے لگا، اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں دانش کی بیوی سے بیاہ کر لوں گا، کیونکہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت رشتے دیکھ چکے ہیں، مگر ہر جگہ سے انکار ہو گیا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور اس رشتے کو ٹھکرانا مت۔ آج کل رشتے نہیں ملتے۔ میں نے اپنے دوست کی بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ اگلے دن میں دانش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دانش کا گھر شہر سے باہر تھا، شہر سے دور، آگے اس کو ابھی عرصہ نہیں ہوا تھا میں اس کے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں موجود ہے اور میں تمہیں اس سے ملوانا بھی چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ دانش نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا۔ دانش سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس گھر میں بے پناہ خاموشی ہو۔ ایڈریس معلوم ہونے پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ اور تیز کر لی تھی۔ میں اب جلدی سے دانش کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بجانے کے 2-3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہو۔ میں نے دانش کو فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر کھڑا ہو کر دانش کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب دروازہ کھولے اور میں اندر جاؤں اور اس کی خوبصورت بیوی سے ملاقات کروں اور پھر اسے اپنا فیصلہ سناؤں، لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، میں یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر پر دوبارہ دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ دانش کم از کم مجھے بتا تو دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن یہ کیا، دانش کا تو نمبر ہی بند تھا، جبکہ اس کے گھر پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو آس پاس کھڑے لوگ بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک معتبر بزرگ میرے پاس آ کر رکے اور بولے، بیٹا، معزز لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتانا بھی چاہا کہ دانش نے خود مجھے اپنے گھر پر بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس انسان کے گھر تو سالوں میں کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے اس کے گھر کے مہمان بن کے آ گئے؟ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔
ویسے بھی اس کی بیوی محلے میں کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی۔ اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گی۔ وہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے کوئی اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے رعب میں آ جاتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر مجھے دانش کی بیوی کو دیکھنے کا اور بھی شوق پیدا ہو گیا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دانش کی بیوی سے ضرور شادی کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت میں مایوسی سے واپس گھر پلٹ آیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں رہ گئی تھی۔ ابھی دانش نے مجھ سے بات کرنا تھی، آج نہیں تو کل وہ اپنی بیوی سے مجھے ملوا ہی دے گا۔ میں نے سارا راستہ دانش کا نمبر ڈائل کرتا رہا، مگر اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر دانش میری بات کیوں نہیں سن رہا۔ اگر اس نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا تو اس نے پہلی بار یہ بات کیوں کہی تھی؟ اب تو میں بھی بہت بے چین تھا، اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر کئی دن گزر گئے، اس کا نمبر بھی بند تھا اور دانش بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک روز میں دوبارہ اس کے گھر گیا تاکہ اس کا پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ آج کل کیا کر رہا ہے اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ لیکن اب کی بار ایک عجیب بات ہوئی۔ دانش نے نہ جانے اپنے محلے والوں کو کیسے اشارہ کیا کہ وہ سبھی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بولے تم ایک شریف عورت کو چھیڑنے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں پر ایسی باتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ اچھی خاصی مار کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دانش نے مجھ سے بڑا گھٹیا مذاق کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا چاہتا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اب میرے اس کی بیوی کے لیے ایک انجانہ سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ دانش نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر ذلیل و رسوا کر کے واپس بھیج دیا، اور پھر اس نے یہ بات مجھ سے خود کہی تھی۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ دانش نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وقاص نے مجھے بتایا کہ اس سب کے لیے ہم ایک پلان بناتے ہیں۔ دانش کے گھر 2 بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ایک میٹر خراب رہتا ہے۔ جب دانش کے گھر میرا آنا جانا زیادہ تھا تو مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بلاتا تھا۔ میں نے اکثر وہاں بجلی والوں کو دیکھا ہے، اور دانش بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر تم چاہو تو ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلتے ہیں۔ اس کی بیوی سے کہیں گے کہ ہم بجلی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یوں بہانے سے تم اسے دیکھ بھی لینا۔ مجھے لگتا ہے تم اس کی خوبصورتی کے قصے سن کر گھائل ہو گئے ہو، خواہ مخواہ اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ وقاص کی بات بالکل ٹھیک تھی اور میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے اور گزر جانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ دانش اس شہر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیویوں سے ملنے گیا ہے، ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلے گئے۔ دروازہ دانش کی بیوی نے کھولا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدم وہاں سے پلٹا اور اپنی سیدھا بہن کے گھر پہنچا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ اپنی بیٹی اور میری بھانجی کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میرا تو خون کھول رہا تھا۔ اپنی جوان بھانجی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس کی عمر بھی انتہائی کم تھی، میری بہن نے لالچ میں آ کر اسے میرے 50 سالہ دوست سے بیاہ دیا تھا۔ خدا جانے میری بہن کو کیا ہو گیا تھا، اس نے محض دولت اور روپوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو ایک پورے شخص سے بیاہ دیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اس سے عرض کی کہ وہ اب خدا کے لیے بیٹی کو اپنے گھر میں بسنے دے، اسے بلا وجہ کی پٹیاں پڑھا کر اس کا گھر خراب نہ کریں۔ دانش نے بے شک میرے ساتھ گھٹیا مذاق کیا تھا، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا، وہ ایک معقول انسان ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے دے تم اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا چھوڑ دو کہ وہ اپنے شوہر کا مال کیسے ہتھیائے اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ دے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے کسی پیسے کمانے والی مشین کی طرح سمجھا اور اب اس کا گھر برباد کرنے پر آ گئی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے بر وقت سمجھانے پر میری بہن کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی ہٹ گئی اور اس نے اپنی بیٹی کو بھڑکانا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو اس کی شادی دانش سے ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا دانش اسے طلاق دے
اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دانش کو کبھی پتہ چلے کہ اس کی بیوی تو میری بھانجی ہے۔ میں دانش سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا پکا تھا، مگر اب اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں اب بہت سکون ہے۔ دانش کی بات پر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پچھلے دنوں گزرے واقعے پر کوئی بات نہیں کی تھی، اور یوں میری بھانجی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ مگر میں آج بھی اپنی بہن سے اس بات پر ناراض ہوں کہ اس نے میری بھانجی کی شادی خفیہ طریقے سے کی، اور ایسے انسان سے جس کے پاس سوائے دولت کے کچھ نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے اپنی بھانجی کی طلاق کروا دینی چاہیے تھی یا میں نے بالکل ٹھیک کیا؟ کامنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔